बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ही देखने और सुनने वालों को ज़ैलदार एहसन शाह का अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा हम फिर हाजिर खिदमत हैं प्रोग्राम डायलॉग विद एक्सपर्ट्स में, और एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं एक एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट ऑफ लॉ हैं, चेयरमैन हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी के, इंट्रा प्रोविजनल कमेटी के और लीगल एड कमेटी के, मेंबर हैं इस्लामाबाद बार काउंसिल के, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं आदिल अजीज काजी साहब। सर, मैं आपका बहुत ममनून और मशकूर हूँ। वेलकम टू द शो कि आपने वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। सर, सबसे पहले चूंकि तमाम देखने और सुनने वालों के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर रोशनी डाल दें अपने कैरियर पे कि आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड से लेकर आज मेंबर इस्लामाबाद बार कौंसिल तक का जो सफ़र तय किया, उस पर थोड़ी सी रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एहसन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया अपने ख़यालात का इज़हार करने का। जहाँ तक बात आपने की है अपने कैरियर एजुकेशन की, तो बेसिक तो मैंने हरदोगैर हमारा गांव है और वहाँ पे ही प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, और उसके बाद सेकेंडरी जो है वो सियाला स्कूल से किया है, और उसके बाद पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स में वहाँ से मैंने एल आई काम किया है सबसे पहले, फिर बी काम किया है, और उसके बाद LLB भी पंजाब कॉलेज से किया है, और फिर अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस स्टार्ट की है। तो डेफ़िनेटली ये सारे जो मराइल हैं या यहाँ तक पहुँचने के जो हैं, ये इतना कोई आसान नहीं है। सारी मुश्किलात जो एक स्टूडेंट को होती हैं वो भी फ़ेस किए हैं, और फिर इस प्रोफेशन में आने के बाद जो जिस तरह से 3-4 साल जो इनिशियल गुज़रते हैं, तो डेफ़िनेटली आप माशाल्लाह ख़ुद भी वकील हैं, ये बात समझते हैं। तो ये जो पहले 4-5 साल होते हैं वो वकील के लिए एक बड़ा टफ़ टाइम होता है, और बड़ी मुश्किलात सारी चीज़ें वो फेस करनी पड़ती हैं, और उसके बाद ही जाके आपको फिर इस फील्ड में अगर इसका कोई रिवार्ड मिलता है तो मिलता है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं, सारे मसाइल हैं, वो फेस करने के बाद ये नहीं है कि मैं आया तो मेरे लिए कोई लॉ फार्म पहले से तैयार थी तो मैं उधर आके बैठ गया और उसके बाद ये सारा कुछ कर लिया, इलेक्शन में हो गया और बार कौंसिल में आ गया। ऐसी कोई बात नहीं। ज़ाहिर है ये स्टेप वाइज। 16-17 साल की मेहनत है, और वो जो मेहनत है वो ज़ाहिर है उसके बाद ही आपको कुछ रिवार्ड मिलता है। तो अल्लाह ताला ने हर स्टेप के ऊपर जो है वो अल्लाह ताला का खुसूसी करम रहा है। प्रैक्टिस शुरू करने से लेके आज तक इलेक्शंस तक वो हर मामला अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा किया। मैं सुप्रीम कोर्ट का जो वकील बना वो भी मेरे बहुत टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लाइसेंस मिला। वकालत का सबसे बड़ा ओहदा है डेफ़िनेटली एडवोकेट वो सुप्रीम कोर्ट में। मेरे लिए जो सबसे बड़ा एज़ाज़ या मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की जो इस प्रोफेशन में रहते हुए, तो वो सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस है। तो वो जब मिला तो मेरे ख्याल में उस वक्त मेरी एज जो होगी 34 के लगभग होगी, 2016 में। तो वेरी यंग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह तो वो मतलब ये मेरा जो सारे के सारे स्टेप्स हैं ना, वो एक तो बड़े वो कोशिश की है मैंने कि जो भी चीज़ें की हैं टाइम पे की हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला का खुसूसी फ़ज़ल था, करम था कि वो सारे के सारे जड़ी कोशिशें थी ना मेरी, वो अल्टीमेटली कामयाब हुई। और सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस के बाद फिर ये बार कौंसिल के इलेक्शन का मरला। तो जिस वक्त मैंने बार कौंसिल का इलेक्शन लड़ा तो 15 साल की प्रैक्टिस का टाइम आपके लिए ज़रूरी है। तो उस वक्त मेरी जो प्रैक्टिस थी वो 15 साल कुछ महीने थी, 1 महीना या 2 महीने थी। तो जो ही मेरा टाइम पूरा हुआ तो इलेक्शन आया, और आपने इलेक्शन और कॉन्टेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह कामयाबी हासिल की। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए और तमाम वकला के लिए बड़े ऑनर की बात है कि आप जैसी शख्सियत इस ओहदे पर फायज है। मेहरबानी सर, आपकी जो प्रैक्टिस है वो उसमें क्रिमिनल भी शामिल है, सिविल भी शामिल है, और लेकिन मैं आपसे खसूसी जानना चाहूँगा कि ये एक नया कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में आया है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और फिर इसमें कॉन्सेप्ट है मीडिएशन का अलग है, आर्बिट्रेशन का अलग है। चूंकि आप सर्टिफाइड मीडिएटर भी हैं, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि एक तो आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में डिफरेंस क्या है, इनके स्कोप्स क्या हैं। और नॉर्मली सिर्फ समझा ये जाता है, गलतुल आम ही मैं कहूँगा इस जुमले को, कि समझा ये जाता है कि वकालत सिर्फ लिटिगेशन तक, अदालतों तक ही महदूद रह गई है। इस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा। सबसे पहले तो जो आपका आखिरी क्वेश्चन है ना, वो बहुत हमारी फील्ड के हवाले से रेलिवेंट जो बात है वो ये है कि
ہم بالکل جو ینگ لوگ آتے ہیں تو یہ بس یہی سمجھتے ہیں کہ بس ڈسٹرکٹ کورٹ یا کورٹس جو ہیں یہی ایک آخری جگہ ہے وکیل کے پریکٹس کی، جو کہ ٹوٹلی ایک غلط بات ہے. مطلب کہ میرے کہنے کا یہ مفہوم آسان الفاظ میں یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے علاوہ یا کورٹس کے علاوہ بھی بہت ساری فیلڈ ایسی ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اور اس میں پریکٹس کر سکتے ہیں، اور وہ بہت اچھی جگہ ہے. خالی یہ نہیں ہے ٹیکس کی پریکٹس ہے، کارپوریٹ ہے، اس کے علاوہ کنسلٹینسیز ہیں اور سروس میٹر ہے. تو یہ سارے کے سارے جو کام ہیں یہ موجود ہیں. یہ اس کے علاوہ تو صرف اور صرف ایک ہی ڈائریکشن نہیں رکھنی، آپ نے یہ ساری چیزیں سامنے رکھنی ہیں، اور جس چیز میں آپ کا زیادہ انٹرسٹ ہے یا جس چیز میں آپ کے اس فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہی فیلڈ چوز کریں، وہ آپ کے لیے آسانی رہتی ہے. پہلی بات یہ. سیکنڈ جو آپ کے پہلا کویشچن تھا کہ میڈیشن اور آربیٹریشن کے کانسیپٹ میں، تو جو میڈیشن اور آربیٹریشن ہے ان کی تو ڈیفینیشن میں سبسیکوینٹلی کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ جو کانسیپٹ ہے میڈیشن کا، یہ قرآن پاک میں ہے اچھا. اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 ہے. اور اس کا یہ مفہوم یہ ہے کہ جب میاں اور بیوی کے درمیان آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ایک ایک سالس دونوں طرف سے مقرر کریں، اور پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو سالس لوگ ہیں وہ ان کا فیصلہ کرائیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ایک اچھی بات ہے. اس کے بعد آیت نمبر 114 ہے سورۃ النساء کی. اس میں یہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ صدقے یا نیکی یا لوگوں میں بام صلح مشورہ کرانے کا مشورہ دیں، جو کہ اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے تو اسے ان قریب ہم بڑا ثواب عطا کریں گے. تو یہ تو ڈائریکٹلی قرآن پاک کی آیات ہیں. اور اس کے بعد حدیث شریف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا کہ کون سی عبادت جو ہے افضل ہے، تو انہوں نے تمام عبادات کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اگر آپ دو بھائیوں میں صلح کراتے ہیں تو یہ ایک افضل عبادت ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے میڈیشن کا، یہ کانسیپٹ ابھی نہیں آیا، یہ 1400 سال پہلے کا موجود ہے صرف اور صرف. اور اس کے بعد جو ہماری قانون ہے ہمارا سی پی سی میں سیکشن 89A ہے. پھر اس کے علاوہ سیکشن 10-12 آف فیملی کورٹس ایکٹ ہے، 195C کسٹم ایکٹ ہے، 163 قانون شہادت ہے، ڈیسیژن آن اوتھ. پھر نیب کا جو 25 ہے پلی بارگین، وہی کانسیپٹ ہے تقریباً. انکم ٹیکس آرڈیننس کا ہے 134A. تو اس طرح سے یہ ساری کی ساری پروویژن جو ہیں آلریڈی قانون میں موجود تھی، لیکن روٹین میں ان کا جو اطلاق ہے وہ کورٹس یا ریلیکٹنٹ تھی، یا ہم خود بھی لائرز لوگ بھی اس پہ زیادہ فوکس نہیں کرتے. تو پھر اب ریسنٹلی 2017 میں ADR ایکٹ اسلام آباد آیا. اس کے بعد ADR سر ایکٹ ایک چیز پوچھنا بلوچستان چاہوں گا، آیا. یہ جو ADR ایکٹ اسلام آباد، یہ مختلف ڈفرینٹ ایکٹس بن رہے ہیں یا کوئی ایک ایسا ایکٹ ہے جو پورے پاکستان پر لاگو ہے؟ نہیں دیکھیں آپ، چونکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے نا وہ پروونسز کے پاس بھی اختیار ہے کہ کچھ بیسکلی لیجسلیشن وہ کر سکتے ہیں. تو تمام صوبوں نے اپنا ADR ایکٹ بنایا ہے. ADR ایکٹ پنجاب کا 19 کا ہے، KP کے 2020 کا ہے، اور بلوچستان کا ہے 2022 کا، اور اسی طرح سندھ کا بھی ہے. اور اسلام آباد کو جو ہے وہ ADR ایکٹ 2017 ہے. اب آپ کا جو بیسک کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ ADR آربیٹریشن اور میڈیشن میں کیا فرق ہے. تو ڈفرینس کیا ہے؟ جو آربیٹریشن ہے وہ آربیٹریشن ایکٹ 1940 کے تحت آربیٹریشن پروسیڈنگ ہوتی ہے، اور جو ADR ہے میڈیشن ہے، یہ ہوتا ہے میڈیشن ایکٹ 2017 اس کو ڈیل کرتا ہے. اب جو اس میں ڈفرینسز ہیں وہ یہ ہیں کہ جو آربیٹریشن ہے اس کا جو ڈیسیژن ہے وہ آربیٹریٹر کرتا ہے. اور وہ ڈیسیژن بائنڈنگ ہوتا ہے؟ یس، لیکن وہ اس کے آگے پھر میں اگلی بات بتاتا ہوں. جو میڈیشن میں میڈیٹر ڈیسیژن نہیں لیتا، جس کو نیوٹرل کہتے ہیں آپ، اوکے، بہت ڈیسیژن بڑا ڈفرینس پارٹیز ہے. لیتی ہیں. صرف میڈیٹر یا نیوٹرل ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، ان کو قریب لانے میں مدد کرتا ہے. تو جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ پارٹیز کرتی ہیں. آربیٹریٹر کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ اس کا اپنا ڈیسیژن ہوتا ہے، پارٹی سے وہ ایویڈنس لیتا ہے اور خود ڈیسائیڈ کرتا ہے. اب جو ڈیسیژن آربیٹریٹر لیتا ہے اس کی اپیل پرووائڈڈ ہے. وہ اس کا جو پروسیس ہے کہ وہ کورٹ میں جائے گا اور کورٹ اس کو رول آف دی کورٹ بنائے گی. تو جب رول آف کورٹ بنے گا تو اس وقت بھی پارٹیز آبجیکٹ کر سکتی ہیں. اس کے بعد اس کی اپیلیں پرووائڈڈ ہیں. جس طرح سول سوٹ ہے تو اس کی جو اپیلیں پرووائڈڈ ہیں، تو اس طرح آپ آربیٹریشن میں اپیلیں کر سکتے ہیں. ٹھیک. سپریم کورٹ تک یہ میٹر جاتا ہے. جبکہ جو میڈیشن ایکٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب پارٹیز میڈیشن کر لیتی ہیں تو اس کے بعد
کسی بھی طرح کی اپیل ریویو کا بار ہے اس کے اوپر. کیونکہ وہ جوائنٹلی ڈیسیجن ہوا تو ہوا وہ ہے. جو ڈیسیجن ہوتا ہے اس کے اوپر سائن ہوتے ہیں دونوں پارٹیز کے اور میڈیٹر کا. جبکہ آربیٹریشن میں جو اوارڈ ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ پارٹیز اس کے ایگری کریں, وہ سائن کریں نہ کریں, وہ آربیٹریٹر کے اپنے سگنیچر ہوتے ہیں. تو یہ جو بیسک ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ آربیٹریٹر خود اوارڈ اناؤنس کرتا ہے, میڈیٹر خود کچھ نہیں کر سکتا. وہ پارٹیز بیٹھ کے کرتی ہیں اور پھر وہ پارٹیز رضامندی کے ساتھ اس پہ کرتی ہیں. اس میں اپیل پرووائڈڈ ہے, اس میں اپیل پرووائڈڈ نہیں ہے, اس کا اپنا قانون ہے, اس کا اپنا قانون ہے. تو سملیرٹی صرف یہ ہے کہ کورٹ سے باہر ہے. ان میں دونوں میں جو ایک ہی کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھی کورٹ سے باہر ہوتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی جاتی دونوں کورٹ ہیں. جب آپ نیوٹرل جو ہے وہ اپنا ایگریمنٹ ڈرافٹ کرتا ہے تو وہ بھی کورٹ میں بھیجتا ہے, اور پھر کورٹ اس کو کیا کرتی ہے کہ کورٹ اس کو ایز اے ججمنٹ ایز اے ڈگری پاس کر دیتی ہے, اس کی اپیل نہیں ہوتی. آپ کی جو میں بات بڑی زبردست سمجھا کہ جس طرح آربیٹریشن میں ایک آدمی کو دونوں بتاتے ہیں اپنے اور اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ایسے ہی میڈیشن جیسے آپ نے قرآن کی آیات میں بھی بتایا, میڈیشن صلح کرانے کا ایک کانسیپٹ ہے کہ یس دونوں ایک فیصلے پر رضامند ہو جائے. رضامند ہو سر جائیں. ایک سوال اور بھی, چونکہ یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے تو میں اس کا ذکر بھی کر دوں کہ ہم ہائی کورٹ میں ایک کیس کو فائٹ کر رہے تھے. تو ادھر میڈیشن آنریبل جج صاحب نے اپوائنٹ کر دیے میڈیٹر. تو ہم نے اس کیس کو کافی کوشش کی انہی کانسیپٹس کے تحت کہ ان کو ہم کافی کلوز کر سکیں, لیکن وہ انڈرسٹینڈنگ ان دونوں پارٹیز کی ڈیولپ نہیں ہو سکی. ایسی صورتحال میں کیا میڈیٹر نے کوئی رپورٹ بنا کے جج صاحب کو دینی ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا کیا, اور کیا اس رپورٹ میں وہ کوئی اپنا انالیسز یا اپنا کنکلوژن بھی فائنڈنگز بھی دے سکتے ہیں؟ اچھا, یہ جو ایک ڈفرینس رہ گیا تھا میں میڈیشن اور آربیٹریشن میں بتانا بھول گیا, وہ یہ ہے کہ جو آربیٹریشن کی پروسیڈنگ ہوتی ہے وہ ریٹن ہوتی ہے. آپ ایویڈنس دیتے ہیں تو وہ لکھتا ہے, وہ ساری چیزیں ریٹن ہوتی ہیں. اب میڈیشن کا یہ جو پروسیس ہے اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں زبانی ہیں. جتنی بھی باتیں ہوں گی دو پارٹیز کے درمیان, ان کے لائرز کے درمیان, وہ ساری کی ساری اورل ہوں گی اور وہ ریکارڈڈ نہیں ہوں گی. اور میڈیٹر نے صرف اور صرف نیوٹرل نے جو ریکارڈ کرنا ہے وہ ایگریمنٹ ریکارڈ کرنا ہے. اس سے پہلے کی پروسیڈنگ, اس کے بعد کی پروسیڈنگ وہ ریکارڈ نہیں ہوگی. اور جب اگر وہ ایگریمنٹ پہ آ جاتے ہیں تو ایگریمنٹ ہوگا. اگر میڈیشن فیل ہو جاتی ہے تو صرف اس نے ایک لائن لکھنی ہے کہ میڈیشن فیل, اور وہ واپس فائل کورٹ میں بھیج دے گا, اور کورٹ جہاں سے پروسیس ختم ہوا تھا وہاں سے آگے سٹارٹ کر دیتی. وہ کسی قسم کا اپنا اوپینین, نہیں دے سکتا. کسی قسم کی رپورٹ, کوئی چیز وہ نہیں دے سکتا. یہ تو بڑی زبردست بات بتائی, بلکہ میں تو کافی جس وقت یہ وقت آ گیا تو میں کافی سرچ بھی کرتا رہا, چونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے میڈیشن کی چیزوں کو سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا. آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم یہ ساری لرننگ آپ سے سیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں سر کہ یہ پاکستان میں جو لٹیگیشن, اتنی زیادہ لٹیگیشن چل رہی ہے, اگر تمام لوگ میڈیشن کے کانسیپٹس کی طرف آئیں تو یہ جو ارریلیونٹ لٹیگیشن ہے اس سے بھی جان چھوڑ سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو ایز اے ہول بہت بڑا اس سے ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. دیکھیں جی, یہ جو پوری دنیا میں یہ کنسیپٹ ہے اور اس میں بہت زیادہ کامیابی ہوئی ہے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان میں بھی اگر اس کے اوپر ہم ڈیفینیٹلی, ابھی چونکہ نیا قانون ہے تو امپلیمنٹ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے, تو اگر ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اوپر جائیں گے, ہر کیس میں انیشلی پارٹیز کو میڈیشن میں بھیجیں گے, تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کیس آپ ایک دن میں یہ خالی اسلام آباد کے اگر 100 اور 200 کیسز میں سے کوئی 5 یا 10 کیسز ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں, یا اگر آپ اس کو براڈر پراسپیکٹ میں لیں تو پورے ملک میں اگر ان کیس آج 40 لاکھ کیس پینڈنگ ہے, تو اگر آپ 40 لاکھ کیسز کو میڈیشن میں بھیجتے ہیں تو ان میں سے آپ 0.2% اگر کریں تو میرے خیال میں 1 لاکھ کیس جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے, اور 1 لاکھ کیس میڈیشن کے ذریعے ریزالو ہو جاتا ہے. تو انفیکٹ وہ 1 لاکھ کیس نہیں ہوگا, وہ تقریباً 3 لاکھ فیملیز ہوں گی, لیکن ایسے ہی ایک کیس میں 2 سے 5 یا 6 لوگ انوالو ہوتے ہیں. انوالو ہوتے ہیں. تو وہ جو 1 لاکھ کیس ہے وہ فردر جو اس کی اپیلیں ہوں گی, اس کی ریویژنز ہوں گی, اس سے آگے جو فردر کیس جنریٹ ہوں گے وہ سارے کے سارے ادھر رک جائیں گے. تو وہ آپ کا جو پورا کا پورا پورے ملک کا جو برڈن ہے اس میں سے 1 لاکھ کیس کم ہوگا. لیکن وہ جو میڈیشن کا جو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پارٹیز خود کرتی ہیں تو پارٹیز آپس میں کمپرومائز کر لیتی ہیں, تو وہ فیوچر کی جو لیٹیگیشن ہے وہ بھی نہیں ہوگی. دیکھیں نا, اگر آپ کے ساتھ ابھی فی الوقت ایک ایشو ہے تو کل کوئی دوسرا ایشو بھی ہو سکتا ہے, میں ایک اور کیس فائل کر دوں گا, تو آپ کے ذہن میں آتا ہے یار کہ میں فلاں جگہ پہ اس کو
تنگ کر سکتا ہوں تو آپ بھی یہ کیس. تو کرتے کرتے یہ ایک کیس جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے 10 کیسز میں. تو اگر آپ کسی جگہ پہ میڈیشن میں کام رکتا ہے, سٹاپ ہوتا ہے, ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, تو پھر وہ جو فردر لٹیگیشن ہے وہ رک جاتی ہے. جبکہ دوسری طرف اگر کل میرے حق میں کوئی میرا آپ کی کوئی لٹیگیشن ہے, میرے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے, تو میں تھوڑا ہی رکوں گا, میں نے جا کے تو اس کی اپیل فائل کر دینی ہے. اگر آپ کے حق میں ہوتا ہے ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس پہ مزید کوئی اپیل کی ضرورت ہے, کم فیصلہ ہوا ہے, تو آپ بھی اپیل فائر کر دیں گے, میں بھی کر دوں گا. وہ دو دو تین تین اپیلیں ہیں, ادھر سے ڈیسیژن ہوتا ہے, پھر اوپر لے کے چلے جائیں گے, ہائی کورٹ جائیں گے, سپریم کورٹ تک جائیں گے. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ نہ ختم ہونے والا اس سلسلہ میں ہے. کاسٹ بھی انوالو ہے سر, ساتھ جذبات بھی انوالو ہیں. ایک جگہ سے غلط فیصلہ آیا, دوسرے کے جذبات اور ایسے ہی بڑھ گئے. تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی زبردست کانسیپٹ ہے, اور تمام وکلا کے لیے بھی, اور تمام جو دیکھنے والے ہیں جن کے مختلف کیسز دیکھنے اور سننے والے ہیں جن کے چل رہے ہیں. سو ہمارے سینئر ایڈوکیٹ, ہمارے بار کونسل کے ممبر نے آج یہ بڑی زبردست بات سے آپ سب کو ایجوکیٹ کیا کہ یہ لا پاکستان میں نافذ ہو چکا ہے. تو لیٹیگیشن سے پہلے میرا خیال ہے میڈیشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر جانا چاہیے, اور اس سے بہت سے مسائل, بہت سے کیسز بھی کم ہوں گے, بلکہ بہت اچھے ڈیسیژن متوقع ہوں گے جس میں فائنینشیل ایڈوانٹیجز بھی ہیں, اور جس میں کوئی تصادم اور کا چانس بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے آپ کسی ایک جگہ پر اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور کسی ایک بات پر متفق بھی ہو سکتے ہیں. سر اگلا سوال پہ جاتے ہیں کہ رول آف بار کونسل کیا ہے, کیا اتھارٹی ہے بار کونسل کی, اور کس بار کونسل بنائی کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ یعنی ایز این ایڈوکیٹ شاید مجھے تو اس سوال کی سمجھ ہوگی, لیکن نارملی جو ایک لے مین ہے اس کے لیے بار ایسوسیشن کا رول اور بار کونسل کا رول وہ مکس کر جاتے ہیں. انیشلی بیسک تو یہ جو ایکٹ ہے نا ہمارا بار کونسل ایکٹ کے تحت تمام جو صوبائی بار کونسلز ہیں, پورے ملک کی 4 بار کونسلز اور انکلوڈنگ فیڈرل کی 5 بار کونسلز ان کا وجود میں ہے بار کونسل ایکٹ کے تحت. اور پھر ان کی جو سلیکشن ہوگی تو اس کے بعد ان کے الیکشن کے بعد پاکستان بار کونسل کا الیکشن جو ہم نے الیکٹ کرنے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو یہ ایک باڈی ہے, ریگولیٹری باڈی ہے. انفیکٹ اس نے دیکھنا ہے کہ کس وکیل کو لائسنس ایل ایل بی کرنے کے بعد ملنا چاہیے, کس کو نہیں ملنا چاہیے, کون لائسنس ملنے کے بعد پھر جو اس کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگ ہے وہ ہو سکتی ہیں. اور جو ایجوکیشن ہے بیسک جو ہمارا اس سارے کا مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی وکیل لائسنس لینے کے لیے آئے تو اس کو ہم اتنا ایجوکیٹ کر دیں کہ وہ اپنی فیوچر میں اس کو اس کی مدد ہو سکے. اور اس حوالے سے جو ریسنٹلی ہم نے ایک کورس شروع کیا ہوا ہے, جو بھی ایل ایل بی کر کے آتا ہے ہمارے پاس اپنی فائل جمع کرواتا ہے, اس کو 12 دن کا وہ مینڈیٹری کورس ہے وہ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد ہم اس کا انٹرویو اس کورس میں سے لیتے ہیں, کچھ 40 ججمنٹس دیتے ہیں وہ پڑھنے, تاکہ وکیل کو لائسنس ملنے سے پہلے اس کو پریپیئر کریں. یہ سارا ہمارا مینڈیٹ میں ہے. تو جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کا جو چونکہ بار کونسل جو ہے وہ پروونس میں ایک ہوتی ہے, تو اگر بار کونسل اگر اس کو تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں تو اسلام آباد بھی پنجاب بار کونسل کے ساتھ تھا. تو پنجاب بار کونسل جو ہے وہ لاہور میں بیٹھ کے تو ادھر اسلام آباد کے مسئلے, پنڈی کے مسئلے, ایشوز جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہوتے ہیں, وکیلوں کے ایشوز اور پھر جوڈیشری کے ساتھ اور یہ ساری چیزیں, تو وہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے پھر بار کونسل نے یہ بار ایسوسیشن کا پھر آگے ایک وجود بنایا, تاکہ ہر جگہ کی تحصیل کی ڈسٹرکٹ کی بار ایسوسیشن ہو جو کہ تحصیل اور ڈسٹرکٹ کے جو مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں, وہ ادھر کے ادھر ریزالو ایڈریس کرے. ہو سکے. تو بیسیکلی یہ دونوں کا یہ ڈفرینس ہے. تو انفیکٹ جو باڈی ہے جو اسٹیچوری باڈی ہے وہ بار کونسل ہی ہے, اور بار ایسوسیشن جو ہے وہ اس کی ایڈ کے لیے بنائی ہے تاکہ ڈے ٹو ڈے افیئرز میں بار کونسل کو زیادہ انوالو نہ ہونا پڑے, وہ سارے معاملات کرے. اور جو یہ بیسک کام ہے لائسنس جاری کرنا, لائسنس کینسل کرنا, لائسنس سسپینڈ کرنا, ڈسپلنری میٹرز, اور اس کے علاوہ جو ایجوکیشن ہے, اور اوور آل جو پورے ملک کی لائرز کے حوالے سے جو بھی کوئی پالیسی ہے, جو بھی کوئی موومنٹ ہے, ان چیزوں کو سب کو دیکھنے کے لیے یہ بار کونسل ہے, اور اس کے ساتھ بار ایسوسیشن اس کی ہیلپ کے لیے. اور سر یہ جو بار کونسل کے 5 ممبران ہیں جو الیکٹڈ ممبران ہیں, تو کیا ایڈوکیٹ جنرل بھی اس بار کونسل کا پارٹ ہوتے وہ ہیں؟ ایکٹ کے تحت جو ایڈوکیٹ جنرل ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل تمام بار کونسل کا
چیئرمین ہوتا ہے، ایکس آفیشیو چیئرمین ہے. انفیکٹ ایڈوکیٹ جنرل کے پاس اس طرح کی کوئی ڈسیزن میکنگ پاور نہیں ہے، وہ ممبرس کے لیکن پاس ہی ہے. ہاں جی ممبرس کے پاس ہے، لیکن وہ ایکس آفیشیو چیئرمین ایکٹ کے تحت تو اس لیے وہ ایک چیئرمین ہے. اور وہ الیکشن جو بار کونسل کا ہے وہ کرتا ہے، ایڈوکیٹ جنرل کرواتا ہے. جو ہمارے انٹرنل الیکشنز ہوتے ہیں، وائس چیئرمین کا اور کمیٹیز کا جو الیکشن ہوتا ہے ہر سال الیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ اچھا، پھر جو ہے وہ انٹرنل الیکشن انٹرنل ان الیکشن جو 5 ہے ممبرس کے درمیان. ہاں وہ سارے اور پھر جو بار کونسل کا الیکشن ہے وہ بھی مینج جو ہے ایڈوکیٹ جنرل ہی سارا کچھ کرتا ہے. اور بار کونسل کا الیکشن بھی سر بڑا زبردست، جو ہم نے آپ والا الیکشن لڑا بھی اور دیکھا بھی، تو اس الیکشن میں سر ہم نے یہ بات نوٹ کی کہ مختلف کینڈیڈیٹس الیکشن لڑ رہے ہیں، اور جو بھی فرسٹ 5 جو سب سے زیادہ ووٹس لیتے ہیں، اگر اس کو بھی تھوڑی سی اس پہ روشنی وہ ڈال دیں گے. انفیکٹ یہ ہے کہ چونکہ 5 سیٹیں ہیں تو جتنی سیٹیں ہوتی ہیں کسی بھی جگہ کی، تو اس نمبر کے اندر جو بھی لوگ آتے ہیں ان سب کو، کیونکہ یہ علیحدہ علیحدہ الیکشن تو ہوتا نہیں ہے، 25 یا 30 امیدوار ہیں، تو 30 امیدواروں نے 6,000 لوگوں سے ووٹ لینا ہے. تو اور وہ پھر جب پہلے 5 پہ جو آ جاتے ہیں تو وہ 5 کے 5 جو ہے وہ الیکٹڈ ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ پھر یہ ہے کہ علیحدہ علیحدہ الیکشن تو ہو نہیں سکتا کہ پہلے ایک دفعہ الیکشن ہو، سب سے پہلے والا نکلے، پھر اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہو. تو اس کا یہ آسان یہ حل ہے کہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹ سامنے ہوتے ہیں، وہ تمام ووٹرز ان کو ووٹ ڈالتے ہیں، اور جو پہلے 5 آنے والے ہوں، جس طرح سے ہمارا پہلے 5 ہے پنجاب میں، چونکہ زیادہ سیٹیں ہیں تو اس کے حوالے سے وہ ادھر ہر ڈویژن کا اپنا اپنا ان کا ممبر ہوتا ہے. تو 5 ہیں تو 5 والا، 4 ہیں تو 4 پہلے، کسی ڈویژن میں 2 ممبر ہیں تو پہلے جو 2 ہوتے ہیں پھر ان کو وہ سلیکٹ کر لیا جاتا ہے. اور اس پہ ایک اور بات یہ ہے کہ ان کیس کوئی ممبر جو ہے وہ سیٹ ویکیٹ کرتا ہے، کسی وجہ سے چھوڑتا ہے، تو پھر الیکشن نہیں ہوتا. پھر جو نیکسٹ نمبر والا بندہ ہوتا ہے اس کو جو ہے چارج دے دیا جاتا ہے کہ وہ الیکٹڈ سرور ہوگا اس دن سے. یہ تو بڑی اس کا الیکشن 5 سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے. اور پھر جو بھی بندے کسی جگہ کسی وجہ سے کوئی کسی کی اپائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، کوئی خود ریزائن کرتا ہے، کسی وجہ سے بھی چھوڑتا ہے، یا سیٹ ویکنٹ ہوتی ہے کسی صورتحال میں بھی، تو اس پہ پھر جو ہے وہ نیکسٹ بندہ جو ہے الیکٹڈ سرور ہوتا الگ آ جاتا ہے. سر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، آپ ملکی حالات بھی دیکھ رہے ہیں، اور ملکی حالات اکنامک صورتحال الگ ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی الگ نظر آ رہی ہے، وکلا کا رول بھی بہت امپورٹنٹ اور میٹر کرنا ہمیشہ سے ہی میٹر کرتا ہے، ہے بٹ ایسے ہی. اس وقت بہت زیادہ میٹر کر رہا ہے. اس صورتحال میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر بھی سوالات اٹھتے بھی ہیں. آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کی صورتحال میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کتنی امپورٹنٹ ہے، نمبر 1 سر. اور دوسرا، سینئر لائرز، بار کونسلز ملکی صورتحال میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، یا کیا ان کو کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی تو جو بات ہے جی کہ جو معاشرہ ہے نا سر، وہ ناانصافی پہ کبھی قائم نہیں رہ سکتا. تو یہ تو ایک بیسک کانسیپٹ ہے معاشرے کے حساب سے. تو اگر آپ اس طرح سے کنٹینیوسلی ناانصافیاں کرتے رہیں گے تو پھر آپ کولیپس کر جائیں گے. جہاں تک بات ہے کہ ہماری جوڈیشری کے کانٹیکس میں آپ نے کہا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا، تو دیکھیں آپ کے جو ملک کے اوورال حالات ہیں نا، وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہی ہیں. آپ جوڈیشری کو اگر چھوڑ دیں، آپ کسی اور ادارے کا آپ ذکر کر لیں، آپ سی ڈی اے لے لیں، پولیس لے لیں، اور کوئی ڈپارٹمنٹ لے لیں، تو کوئی ڈپارٹمنٹ بھی ایسا نہیں ہے جو صحیح طریقے سے کام کر رہا ہو. تو ڈیفینیٹلی جو جوڈیشری میں لوگ ہیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے نا. لائرز بھی، ڈاکٹرز بھی، یہ سارے کے سارے اسی معاشرے کا حصہ ہے. ایسے ہی. تو جس طرح سے اوورال ہم لوگ ہیں، اسی ریشیو سے وہاں پہ بھی لوگ آئے ہیں. تو جتنے ہم اوورال معاشرے میں جتنے پرسنٹ صحیح لوگ ہیں، اتنے پرسنٹ سی ڈی اے میں بھی صحیح لوگ ہیں، اتنے پرسنٹ ایف آئی اے میں بھی صحیح لوگ ہیں، پولیس میں بھی صحیح لوگ ہیں، اور اتنے پرسنٹ جوڈیشری میں بھی لوگ اچھے ہیں. تو جتنے پرسنٹ ہم لوگ کرپٹ ہیں، گڑبڑ ہیں، تو اتنے پرسنٹیج ہر شعبے میں ہے. تو وہی لوگ ادھر بھی جاتے ہیں، ادھر بھی ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ تو بہت سوچنے کی بات ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ میرٹس کے اوپر ڈیسیژن دیں. اور جو بار کونسل ہے، اس کا بیسک رول یہ ہے کہ یہ لائرز کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے حوالے سے یا اور جو اس طرح کی جو پالیسیز ہیں ان حوالے سے بھی اس کے اوپر نظر رکھنا، اور اس کے اوپر اگر کوئی کام نہیں صحیح ہو رہا تو اس کے اوپر جد و جہد بھی کرنی چاہیے. اور میں آپ کے آج پہلے سوال سے آخری سوال کو جوڑتا ہوں. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ جو سارے حالات اتنے بکھر گئے، سینئر لائرز، آپ جیسے لائرز یا آپ سے بھی جو سینئر لائرز ہیں، سب ایک پینل بن کے
کوئی میڈیشن کا فارمولہ طے کیا جائے اور تمام لوگوں کے درمیان ایک میڈیشن کی فضا قائم کی جائے اور ملک میں یہ افراتفری ختم کر کے یکجا ہو کے ملک کے لیے بہتری کا کوئی کام کیا جائے. یہ آپ کی بات بہت زبردست ہے، اس کے اوپر کوئی تھوڑی بہت ورکنگ ہوئی بھی ہے، لیکن اصل میں جو اسٹیک ہولڈر ہے، چونکہ ہم بطور بار کونسل یا ایون ہماری پاکستان بار کونسل بھی یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یا ساری بار ایسوسیشن بھی کوئی اکیلے ذمہ دار نہیں ہے اس ملک کے. تو ڈیفینیٹلی جو صحیح اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کے باقی ادارے ہیں. تو ہم تو صرف اور صرف ایک ایک جگہ پہ آ کے کسی جگہ پہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کی مخالفت کر سکتے ہیں. تو جو باقی سارے لوگ ہیں وہ اگر ان میں، اور جو لوگ حکومت کرتے ہیں ان میں اگر تھوڑی سی بھی ول ہو کہ ہم اس ملک کو سیدھے راستے پہ چلائیں، سارے لوگ سارے اختلافات اپنی جگہ رکھیں، لیکن جہاں پہ نیشنل کاز ہے، جہاں پہ ملک کا ایشو ہے، جس طرح سے ہم فائنینشیل کرائسز ہیں، ادروائز کرائسز ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے. سر بڑی زبردست بات کی اور آپ نے. دیکھیں نا، حکومت کرنے کے لیے تو وکیل تو نہیں آ کے حکومت کرتے. پرائم منسٹر تو ظاہر ہے وہ بنتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے جو. ایک سر ہمارا احتجاج بھی ہے اور ہم اس پلیٹ فارم سے احتجاج بھی بصد احترام احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں کہ ہمیشہ کے ٹیکر سیٹ اپ میں نام سامنے آتے ہیں، کوئی صحافی آ رہا ہے، کوئی پولیٹیشین آ رہا ہے، تو کیوں نہیں پاکستان کے وکلا میں سے کبھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لایا جاتا؟ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اگر یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ایک دفعہ پاکستان میں کوئی وکیل آ جائے نا، تو پھر لوگ جو ہے وہ اوریجنلی پرائم منسٹر کو بھول جائیں. وہ کہیں کہ واقعی یار یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم صحیح معنوں میں لیڈر کہہ سکتے ہیں. چونکہ دیکھیں، میں ایک آپ کو بات بتاؤں کہ وکیل جو بھی جتنا مرضی بھی غلط کام کرے، لیکن وہ یہ جو آپ کا سسٹم ہے، عدلیہ کا نظام ہے، ان چیزوں کے اوپر جب وہ دیکھے گا، سوچے گا، تو اس کے اندر کا وکیل ضرور جاگے گا اور اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میں کسی طریقے سے بہتری لے کے ہوں. اور صرف آپ کا ایک ادارہ ٹھیک ہو جائے نا، تو باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. آپ کی بات درست ہے سر. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا. ہم آپ کے ممنون ہیں، مشکور ہیں، اور آپ کی گائیڈنس ہم ہمیشہ لیتے رہیں گے اور لوگوں کو اسی طرح ایجوکیٹ کرتے رہیں گے. تمام ہی دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ نے ہمارے سینئر عادل عزیز قاضی صاحب کی گفتگو بھی سنی اور آپ ایجوکیٹ بھی ہوئے. انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ ملکی مفاد میں سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ملک اختلافات ضرور رکھیں لیکن ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے ملکی سوورنٹی کے جو فیصلے ہیں ان پر سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو مل کر اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے اور یکجا ہونے کی ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اگلے منگل کو پھر ملاقات ہوگی اسی وقت ایک نئے ایکسپرٹ کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.